बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राइट एंगल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है पाकिस्तान का, उसमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान टसल जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। पहले सिर्फ लफ्जी गोलाबारी से ये बात शुरू हुई थी, लेकिन अब हमने देखा कि अपोजिशन के बहुत सारे रहनुमा इस वक्त फिजिकली बिहाइंड द बार्स हैं और जेल में हैं, और कुछ जो है वो इस वक्त जमानत पर हैं। और अभी हाल ही में जो एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई वो राना सनाउल्लाह साहब की थी। लेकिन इससे पहले कि मैं इस गिरफ्तारी के हवाले से कोई बात करूं और अपने मेहमानों का भी तारुफ कराऊं, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने क्या कहा शहबाज शरीफ साहब की एक बात के जवाब में, ये सुनिए। शहबाज शरीफ कह रहा है कि इमरान खान उतनी सजा देना जितनी तुम बर्दाश्त कर सकते हो। तो मेरा उनके लिए पैगाम है, मैं तो मौत भी बर्दाश्त कर सकता हूं, आप मौत नहीं बर्दाश्त कर सकते कि इतनी मेहनत से इतनी चोरी करके बाहर पैसा रखा हुआ है। 2-3 दिन पहले मैं एतजाज एहसन साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए ये कहा कि इमरान खान साहब ने पठान पोजीशन ले ली है। तो वो जो भी उनका मतलब था, मेरे ख्याल में उनका मतलब ये था कि खान साहब जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो थोड़े स्टबन है। लेकिन ये जो शॉट है मैंने आपको सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं तो मौत भी बर्दाश्त कर सकता हूं, इसलिए मुझे कोई धमकियां देने की जरूरत नहीं है, तो ये थोड़ा सा उस तरफ इशारा करती है जिस तरफ एतजाज एहसन साहब इशारा कर रहे थे। बहरहाल आज हमजा शहबाज साहब जब पेशी पर आए, नैब की पेशी भुगतने के लिए अदालत में, उन्होंने क्या कहा राना सनाउल्लाह साहब के केस के हवाले से, ये भी सुनिए। मैं तो कौम के लिए दुआ करता हूँ, जो मुश्किल वक्त कौम पे आ रहा है और महंगाई का जो तूफान है, अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से निकाले। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बारे में ये गिरफ्तारी नहीं, मजाक है, मजाक कौम के साथ, और पूरी कौम हंस रही है। और ये अलमिया इस कौम का कि अपना जो है ना किस इल्जाम में गिरफ्तार किया है, कौम जानती है सब झूठ है। अपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी असेंबली में, अपोजिशन अवाम के साथ खड़ी होगी, अवाम की जिंदगी क़यामत हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि राना सनाउल्लाह हमेशा से ही बड़े मुतनाज़िया किस्म के सियासतदान रहे हैं, चाहे वो सानिया मॉडल टाउन हो या फिर कलदन तंजीमों से ताल्लुकात की बात हो। राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से इस तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन ये जो वाकया हुआ है इस हवाले से शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इस वजह से एक बड़ा सरप्राइजिंग किस्म का रिस्पॉन्स भी लोगों की तरफ से आया। ऑपोजिशन जो है वो तो सियासी बयानात दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से ऐसे हमने तज्जिया निगार भी देखे जिन्होंने कहा कि इट डज नॉट मेक रियली सेंस कि बंदा जो पहले से मीडिया के ऊपर ये कह रहा था बार बार कि ये लोग मुझे गिरफ्तार करेंगे, ये मेरे पीछे पड़े हुए, प्राइम मिनिस्टर ने डीजी एंटी करप्शन पंजाब से मुलाकात की। बल्कि मैं आपको वो शॉर्ट सुनवा देता हूं, हामिद मीर साहब के शो में राना सनाउल्लाह ने कुछ अर्सा पहले क्या कहा था अपनी गिरफ्तारी के हवाले से। आपकी भी गिरफ्तारी जो है वो करीब है। देखें जी, मुझे बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे गिरफ्तार करेंगे, और मैं अल्लाह के फजल से जो है ना वो इसके लिए तैयार हूं। मैं ये आपको पूरी जो है वो सच्चाई से, अगर इनमें जरूरत है तो ये तरदीद करें। ये पिछले हफ्ते जो है ये इमरान खान साहब गए थे लाहौर, वहाँ पे इन्होंने डीजी एंटी करप्शन जो है उसके साथ इन्होंने 2 घंटे की मीटिंग की है, और उसमें बाकी मामलात के साथ उसमें उसे कहा है कि फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह के खिलाफ कुछ ना कुछ निकालो, और वही फिर मैसेज पहुंचा है डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद को, और वो सर पकड़ के बैठा है कि मैं अब जो है उनके खिलाफ जो है वो क्या निकालूं। जी आपने सुना। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट शॉट आपको सुनवा दूं। हाल ही में राना सनाउल्लाह साहब की जो बेगम है नवीला सनाउल्लाह, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब को जेल में उनकी जान को खतरा है और उन्हें कुछ जहर दिया जा सकता है वहां पे। ये भी सुन लीजिए, उसके बाद मैं मेहमानों का तारुफ करा के डिस्कशन का बाकायदा आगाज करूं। मुझे थोड़ा सा इन पे डाउट भी है। मुझे पता चला था कि ये वहाँ पे उन पे हमला करवा सकते हैं। यानी जेल में राना सनाउल्लाह पर हमला हो सकता है, आप ये कह रही हैं? हाँ जी, जेल में, बिल्कुल जेल में उन पे हमला हो सकता है। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ है। ये इनको कोई ऐसी चीज भी खिला सकते हैं जिनका इनकी जान पे खतरा भी हो सकता है। मेरे साथ इस वक्त लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं ब्रिगेडियर गजानफर, दफाई तज्जिया निगार है, मेंबर पंजाब बार काउंसिल गुलाम सरवर निहंग साहब मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद है। आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे शुरू करते हैं। किस तरह से देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? एक पॉलिटिकल टर्मोइल भी है इसके पीछे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की आपस की टसल भी है, और उसके बाद फिर वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो वजीर हैं
ہمارے شہریار افریدی صاحب، انہوں نے کہا جی کہ زیرو ٹالرنس ہے اور ہم کسی بڑی مچھلی کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ سر پہلے تو یہ ہے کہ جو ملک میں حالات چل رہے ہیں اس میں پولیٹیکل کنفرنٹیشن تو بٹوین دی پارٹیز چل رہی ہے. جی، اس میں پی ایم ایل این بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کی ایک ابھی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جس کے ذریعے یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ حکومت کے خلاف حکومت کو گرانے کی بھی تحریک ہوئی ہے. یہ تو بیسک پوائنٹ ہے. اب اس کنفرنٹریشن کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے خلاف کرپشن کے حساب سے جو فیصلے ہیں وہ بات کی بات ہے، میرٹ بات کی بات ہے، لیکن کرپشن کے حساب سے کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا ہے. کچھ کے خلاف ابھی دیکھا ایف بی آر نے جو آپ کی ٹیکس منسٹری وغیرہ آئی اس کے خلاف انہوں نے کہا کہ بے نامی لا جو آج سے 1.5 سال 2 سال پہلے پاس ہوا تھا، اور اس بے نامی لا کا اور ان کا لنکیج جو ہے آپ کی جو یا جتنی آپ کی جائیداد یا منی ٹرانسفر یا کا لنکیج وہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان کے بارڈرز کے باہر بھی بڑا ضروری ہے، جس میں آپ کے ایف اے ٹی ایف کی پریزنٹیشن اور ایشیا پیسیفک گروپ میں جو آپ اسٹانس دے رہے ہیں وہ بڑی اس میں بھی پراپرٹیز ضبط کی ہیں. ایک چودھری تنویر صاحب، میں یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز وہ چیزیں کچھ ایسی ہیں اور زرداری صاحب کی بے نامی کے حساب سے یا منی لانڈرنگ کے ساتھ وہ آ رہی ہیں. اس کے ساتھ کچھ آپ کی ڈیمانڈ تھی جو آپ نے پریزنٹیشن دی ایشیا پیسیفک گروپ میں ایف اے ٹی ایف میں، انہوں نے اکتوبر تک آپ کو کچھ چیزوں کی ڈیڈ لائن دی، وہ بھی چل رہی ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جب آپ آتے ہیں پکڑے جانے پر، خاص طرح جو آپ نے بھی سلاٹس لائے، اس میں کچھ تو ایسے سلاٹس ہیں جو رانا ثناء اللہ کی طرف سے یا ان کی اہلیہ کی طرف سے وہ کہتے ہیں، آپ بعض دفعہ حفظ ما تقدم کے طور پہ چیز کہہ دیتے ہیں کچھ کہ آپ اپنے آپ کو اگلے کو ڈیفینسو پہ کرنے کے لیے کوئی بیان دے دیتے ہیں. بعض دفعہ بیان ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہوتا ہے کہ جب دہشت گردی کی فضا چل رہی ہوتی ہے، پولیس یا انٹیلیجنس ایجنسی ایک سرکولر نکال دیتی ہے کہ جی دہشت گردی کا خطرہ ہے، کہیں بھی واقعہ ہو سکتا ہے، کہ کل کو کوئی کہے تو کہے کہ آپ سمجھتے ہیں حفظ ما تقدم کے طور پر بیگم صاحبہ نے یہ کہہ دیا ان کا اپریہینشن ہو سکتی ہے. میں نے کہا لیکن جیل کے اندر ایک پراپر سسٹم ہوتا ہے. آپ بھی جیل کے اندر گئے ہوں گے، وہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کوئی آدمی اس لیے زہر دے دے کہ وہ تو پھر گورنمنٹ کے اوپر اور وہ ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ چلتے ہیں، میں اس کیس کو بالکل ایک ڈفرینٹ انداز میں دیکھتا ہوں، اور اس میں اس کا تعلق اپوزیشن سے بھی، اس کا تعلق حکومت سے بھی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈرگ کی جتنی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، یا ابھی جو پچھلے دنوں نارکوٹکس ورلڈ نارکوٹکس بورڈ کی جو رپورٹ آئی ہے، اور جب سے کولیکشن فورسز آئی ہیں اور کولیکشن فورسز نے آ کے پاپی کی کلٹیویشن کو 100% ڈبل کر دیا ہے، اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی ڈرگز ہیں وہ 60. آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے؟ اب میں تو جس وقت تک عدالت کا فیصلہ نہیں آ سکتا اس کو وکٹمائزیشن کے طور پہ نہیں لے سکتا. اور اگر آ گیا عدالت کا فیصلہ کہ ایف آئی آر جھوٹی ہے یا غلط ہے، بالکل تو پھر لیکن میں جو اے این ایف کو جس طرح دیکھتا ہوں اس میں مجھے یہ نہیں لگتا کہ کوئی ان کو رنگ کر کے کہے گا کہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں ہرون رکھو اور اس کو گرفتار کر اور وہ کر لیں. اور اگر حکومت کی طرف سے حکومت کی طرف سے کوئی یہ کہے گا کہ جی فلانے پولیٹیکل لیڈر کی گاڑی میں ایک بریف کیس رکھو، اس کے اندر 20 kg ہیروئن رکھو اور اس سے جا کے پکڑ لو، ایسا پاسبل نہیں ہے. ایسا پاسبل ہوتا ہے جب آپ کسی درمیان میں ٹاؤٹ کو کلٹیویٹ کرتے ہیں یا کسی سلیپنگ ایجنٹ کو کلٹیویٹ کرتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ کام کرو. اب تو کیا ایسا پاسبل ہے، یہ نیانگ صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، کیا ایسا پاسبل ہے کہ ایک آدمی جو آلریڈی اپوزیشن جو ہے اس کی بڑی وسیفرسلی ایڈوکیسی کر رہا ہے ٹیلی ویژن پر آ کر اور حکومت کے خلاف بھی بات کر رہا ہے، اور 1-2 دن پہلے بھی میرے خیال میں جیو کے اوپر انہوں نے کوئی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اور ذاتیات کے اوپر بھی رانا ثناء اللہ صاحب بہت بات کرتے تھے اور اکثر بلو دا بیلٹ بہت ساری باتیں کر جاتے تھے. کچھ ایسے شارٹس میرے پاس ہیں ابھی جو کہ میں نہیں چلانا چاہتا، لیکن ایک ایسا آدمی جسے پتا ہے کہ حکومت کی نظریں اس وقت اس کے اوپر ہیں اور وہ بار بار کہہ رہے ٹیلی ویژن پروگرامز میں کہ مجھے کسی بھی وقت اریسٹ کر سکتے ہیں، وہ اپنی گاڑی میں 15 کلو منشیات لے کر فیصل آباد سے لاہور آئے. یہ لگتا ہے آپ کو کہ لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے فرمایا بلو دی بیلٹ باتیں کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دونوں طرف سے جو اس وقت ہمارا انوائرمنٹ جو کریٹ ہو چکا ہے پورے ملک میں، انفارچونیٹلی یہ ایک عام شہری کے لیے، ایک عام پولیٹیکل ورکر کے لیے بھی، ایک جو بزنس کلاس سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے، پڑھے لکھے طبقے کے لیے یہ بہت ایک ہائی ٹائم ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح کیوس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اس میں اگر کسی نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے تو گورنمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ اپنے سارے اداروں کو استعمال کرتے ہوئے اس لیول کی کارروائی کرے کہ اس کے خلاف آپ وہ کیس دائر کر دیں جس کی سزائے موت ہے.
تو اگر انہوں نے جواب دیا تو ان کو ٹیلی ویژن پہ دوسرے لوگ جواب دینے کے لیے موجود تھے. تو آپ کو لگتا ہے کارروائی کی گئی ہے گورنمنٹ کی؟ ظاہراً ہمارا انفارچونیٹلی جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس میں اگر ایف آئی آر کسی کے اگینسٹ لانچ ہو جاتی ہے، اس ایف آئی آر کو فیس کرنے کے لیے، اس میں سے نکلنے کے لیے اس کو یہ بات ثابت کرنا کہ اتنے سیریس کیس کے اندر کہ یہ جھوٹا کیس ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک لمبا راستہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا ان کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ پولیٹیکل گورنمنٹس جو اپنے ادوار میں کچھ ایسے سیاہ کارنامے سر انجام دیتی ہیں، یہ بھی ایک سیاہ کارنامہ ہے اور اس کو لمبے عرصے تک ایک یاد رکھا جائے گا. اچھا، یہ ایف آئی آر کی کاپی آپ کے پاس بھی پڑی ہوئی ہے. اس کے اندر جو کہانی لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے مخبر نے اطلاع دی کہ وہ ہیروئن جو ہے یا منشیات فیصل آباد سے لاہور ٹریول کر کے لے کے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے مطابق ایک ٹیم ڈپیوٹ کی گئی اے این ایف کی، اور اس ٹیم نے پھر راستے میں کھڑے ہو کر ایک ناکہ لگایا، پھر ان کی گاڑی آ رہی تھی اس کو روکا، پھر رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے خود پیچھے جا کے نشاندہی کر کے لفافہ نکال کے کہا جی کہ اس کے اندر یہ ہے. آپ کو ایز اے لائر، ایز اے لیگل ایکسپرٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسٹوری کس حد تک آپ کو بلیویبل لگتی ہے، کیونکہ آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے، آپ نے ٹرائلز بھی کیے، اور دوسرا کیا اس ساری کارروائی میں جو ہوئی ہے آپ کو کوئی لوپ ہولز، کوئی ڈرا بیکس نظر آتے؟ دیکھیں، اس طرح کی جو ایف آئی آر کا کانٹینٹ ہوتا ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے، یہ نارملی جو بڑے لوگ نتھو پھتو کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کرتے ہیں تو اس طرح کی ایف آئی آر درج کرتے ہیں. لیکن یہاں پر چونکہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل فگر ہے، پولیٹیکل ورکر ہے، اس کے اگینسٹ اگر آپ اس کے کانٹینٹ دیکھیں کہ کتنا سافٹلی اس کو جا کے پوچھا جا رہا ہے، کتنا سافٹلی اس نے آگے سے جواب دیا، وہ زپ کھول کے اس کو، اس کے جو سوشل اور پولیٹیکل اسپیکٹ ہیں اس ایف آئی آر کے پیچھے، ڈیفینیٹلی جب اس کی پروسیڈنگ آگے کرمنل کورٹ میں یہ چلے گا کیس، تو ان کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. اور پھر جس طرح سے وہ اب تک ہمارے سامنے جتنے پروفز آئے ہیں، تو اب تو آپ کو پتا ہے کہ ملک کا کوئی شہری اس پہ بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو چاہیے یہ تھا کہ گورنمنٹ جو انٹیریئر منسٹری ہے ہماری، جن کے اگینسٹ یہ ہے، وہ شہریار افریدی صاحب بلیو کرتے ہیں. شہریار افریدی صاحب اس کو لے کے ایسی کوجنٹ ایویڈنس لوگوں کے سامنے پیش کرتے جس کے ذریعے لوگوں کو اطمینان. شہریار افریدی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کے اندر بڑے کلیئر کٹ انداز میں انہوں نے کہا تھا کہ اب کوئی نہیں بچے گا، اور رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی باقاعدہ طور پر انفارمیشن تھی اور انٹیلیجنس بیس تھی اور ان کے تعلقات ہیں. میں آپ کو اس شارٹ سنواتا ہوں، شارٹ کے بعد ہم بریک پر جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، لیکن جاتے ہوئے شارٹ دیکھ لیجیے. کوئی نہیں بچے گا انشاءاللہ، کوئی قانون سے بالاتر نہیں. پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے. تو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، یہ بڑے بڑے جو ہاتھی ہیں، ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا؟ آج ہاتھ بھی ڈالا جا رہا ہے. آج پورے پاکستان سے میسج، ہماری ذاتی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم نے جان اللہ کو دینی ہے. آج آپ کے توسط سے یہ میسج ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے. جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان مسلم لیگ نواز سے مجھے عظما بخاری صاحبہ نے جوائن کیا. سے پہلے کہ میں ان سے سوال پوچھوں، شہریار افریدی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری کے بعد، اس کا ایک شارٹ آپ کو سنواتا ہوں جس میں رپورٹر نے ان سے سوال پوچھا ان کے اپنے بھانجے اور بھتیجے کے حوالے سے کہ کچھ عرصہ پہلے ان کے اوپر بھی کیس بنا تھا، اس کے کیا اپڈیٹس ہیں. تو وہ کیا سوال تھا اور انہوں نے کیا جواب دیا ہے، ذرا سنیں. صاحب آپ نے بات کی، ہمیں پتا ہے آپ کے قریبی عزیز کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس کے اوپر بھی آپ کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا. کچھ تھوڑا سا ہم لوگوں کو بھی بتانے کے لیے کہ آپ کے جو بھانجا سے بھتیجا تھا جس نے آپ کے گھر کا پتہ دیا ہوا تھا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا لوگوں؟ دیکھیں، جن کا ہونے کا یقین رب سے ہوتا ہے نا، نہ وہ کوشچن سے ڈرتے ہیں نہ وہ غصہ کھاتے ہیں. آپ لوگوں کو اجازت ہے، پہلے میں آنسریبل ہوں. خدا کے لیے وی نیڈ ٹو بی ابو آل دس. آج پاکستانی قوم نے ایک ہونا ہے. ہم نے اے این ایف کے ان جوانوں کو مورل کریج کو سلام کرنا ہے، ان کو تھپکی دینی ہے کہ آپ کی عظمت کو سلام ہے. کون ان لوگوں کے آگے کھڑا ہوتا ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں. آج پاکستان کی میڈیا کو کھڑا ہونا پڑے گا اگر واقعی ہم سنسیئر ہیں. رپورٹر نے سوال پوچھا کہ آپ کے بھانجے یا بھتیجے کے حوالے سے بھی منشیات کا ایک کیس بنا تھا، اس کیس کا اپڈیٹ ذرا بتا دیجئے. لیکن اس کے جواب میں منسٹر صاحب نے اے این ایف کے جوانوں کی عظمت کو سلام کرنا شروع کر دیا، تو وہ جواب نہیں آیا. اس کے بعد اسی پریس کانفرنس میں ایک اور رپورٹر نے دوبارہ یہی سوال پوچھا، وہ بھی سنیں اور اس پر بھی رسپانس دیکھیں.
آپ یہ بتا رہے ڈی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے بچوں کو ہاتھ ڈالیں گے. پہلے کا ان کے 6 سیشنز میں ہیروئن بک رہی ہے. پنڈی میں الزامات آئے ہوئے ہیں آپ کے رائے کی وزیر کو فریزی منشیات سپلائی کر رہے ہیں. یار بھائی آپ تھانہ گنج منڈی میں بھی آپ نے وزٹ کیا تھا, غریب بینک کو ساتھ لے کے تھانہ پہ بدائی میں بھی آپ نے وزٹ کیا تھا صرف انٹروڈیوس کروانے کے لیے. وہاں پہ کروائیے کیوں نہیں کی جاتی؟ پیارے بھائی دیکھیں میری بات سنیں پلیز. آپ سب کو میں ذات سے مجھ سے جڑی ہوئی تمام چیزیں میں سب سے آپ سے کہتا ہوں, سب سے زیادہ نظر مجھ پہ رکھیں. میں نے اللہ کو جان دینی ہے. یہ کوئی کسی ایجنڈا کسی کو پروموٹ کرنا, اگر یہ ہوتا تو میں انکروچمنٹ اور اب ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالتا. میرٹ پہ آئیں, میرٹ پہ بات کریں, جو ثبوت ہے. اور اگر میری ذات کی بات آئے تو پوری پاکستانی قوم سن رہی ہے, مجھے الٹا لٹکایا جائے, پھانسی دی جائے. ثبوت لائیں, پکڑیں. چلیں جی صاحب. جی عظما بخاری صاحب, آپ نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میری ذات پر بات آئے اور میں کسی قسم کا دیندار ہوں تو مجھے الٹا لٹکا دیں اور مجھے بھی سزا دیں. مجھے یاد پڑتا ہے فواد چوہدری صاحب نے اسمبلی میں ایک دفعہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کو الٹا لٹکانا چاہیے, اور آپ لوگوں نے بڑا اس کے اوپر اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا تھا. تو یہ تو خود کو بھی الٹا لٹکانے کی بات کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو غصہ تو نہیں کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ جی. بات غصہ کرنے کی نہیں ہے, بات حقائق کی ہے, اور حقائق کو کبھی مسخ نہیں کیا جا سکتا. جس بارے میں رپورٹر نے پوچھا وہ ایف آئی آر میرے پاس موجود ہے, اور میں وہ ایف آئی آر آپ کو پڑھ کے بتانا چاہتی ہوں. اور یہ ایف آئی آر ہے 11/12/2018 کی, اور تھانہ جنڈ ہے, ضلع اٹک ہے. یہاں پر طلال نادر افریدی صاحب جو ہے, ورلڈ فرق جمال افریدی صاحب, انہوں نے اپنا جو ہے وہ جب وہ اریسٹ ہوئے تو انہوں نے اپنا پتہ بتایا, منسٹر کالونی, ہاؤس نمبر 3, اسلام آباد. اور ان سے جو ہے وہ چرس برآمد ہوئی, اور 507 گرام لکھا ہے اس کے اندر کہ وہ چرس برآمد ہوئی, اور آج تک نہیں پتا کہ اس کیس کا کیا ہوا جو انہوں نے پوچھا تھا. گزارش یہ ہے کہ ان کی گاڑیوں سے تو شہد بھی نکلے ہیں, آپ کے سامنے ہے, اور منشیات اور پی ٹی آئی کا کچھ چولی دامن کا ساتھ ہے, اور وہ کن کن حوالوں سے ہوتا ہے, کس طرح کے الزامات لگتے ہیں. وزیر اعظم کی ذات کے اوپر بہت سارے لوگ جو بات کرتے ہیں, مطلب وہ ایک اوپن سیکرٹ ہے. اور اس کے بعد یہ پرانا جو طریقہ کار ہے کہ آپ بھینس چوری ڈال دیں, آپ بکری چوری ڈال دیں. ہو سکتا ہے کل پرسوں میرے اوپر جو ہے وہ, میں بھی چونکہ بہت بولتی ہوں اور مجھے میسج ملتے رہتے ہیں کہ جی مجھے کم بولنا چاہیے, ہو سکتا ہے کل میرے گھر کسی کی بکری جو ہے وہ برآمد ہو جائے اور میرے اوپر بھی پرچہ ہو جائے. تو یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ ہوگا. اور آپ کو یہ یاد کرانا چاہتی ہوں کہ رانا صاحب کی جیسے گرفتاری ہوئی ہے, اس سے ایک رات پہلے جیو کے ایک پروگرام کے اندر رانا صاحب نے وزیر اعظم جو شہنشاہ اعظم ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ کچھ گفتگو کی تھی, جو یقیناً شہنشاہ اعظم کو ناگوار گزری. میرا سوال یہ ہے, لیگل جو 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ بہت بڑے منشیات فروشوں سے ان کے رابطے ہیں, اور وہ کوئی گروہ جو ہے ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے. بلکہ یہ مزے کی بات یہ بھی سنا کہ انٹرنیشنل کسی جو ہے وہ مخبری کے اوپر ان کے اوپر ہوا ہے. پھر ریمانڈ کیوں نہیں لیا گیا رانا ثناء اللہ صاحب کا؟ ریمانڈ لیا جانا چاہیے تھا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ فزیکل ریمانڈ کیوں نہیں. وہ رابطے میں ہیں, جو منشیات کا ایک پورا گروہ ان کے ساتھ رابطے میں, اس کو پکڑا نہیں جانا چاہیے. اچھا, ایک عظما بخاری صاحب آپ سے اور سوال میں نے کہا آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک لیگل سوال میں کرنا چاہتی ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی فرمائیے. بہت شکریہ. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایس او پیز یہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی ایسی برآمدگی ہوتی ہے کسی سے, اور پھر یہ ایک ہائی پروفائل شخصیت ہے جن سے برآمدگی ہوئی ہے اور سڑک کے اوپر ہوئی ہے, تو اس کے اوپر کوئی فیکٹس, کوئی فگرز, کوئی مطلب کوئی فوٹیج, کوئی گواہان جو وہاں موجود تھے, کوئی چیز تو ہوگی نا, کوئی چیز ہونی جو چاہیے. پناما کے کیس میں آپ کو یاد ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم عدالت میں ہر چیز پیش کریں گے. اچھا, پناما کا جب کیس چل رہا تھا وہ عدالت میں نہیں تھا, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں تھا. روز شام کو یہ بیٹھتے تھے پریس کانفرنس کر کے, پتہ نہیں کون سے چارٹ بنا کے اور کون سی چیزیں کر کے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایویڈنس ہمارے پاس ہے, انٹیلیجنس بیسڈ یہ کاروائی تھی, اور ہم عدالت میں سارے ثبوت پیش کریں گے. دیکھیں گے وہ ایویڈنس ہوتی نا, اگر میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں, اگر ایویڈنس ہوتی یہ شام سے پہلے لے آ چکے ہوتے, اور آ کے ابھی تک جو ہے وہ پی ایم ایل این کے جو ہے وہ اس کے اوپر ہر طرح کے فتوے جو ہے وہ لگ گئے ہوتے. ان کے پاس ایویڈنس ہوتا تو ضرور. اب بن رہا ہوگا تو میں کہہ نہیں سکتی, اور ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا ہے, ہمارے پہ یہ مہربانی ہے کہ ہمارے پہ بندے اریسٹ پہلے ہوتے ہیں اور ان کے خلاف گواہ اور کیس بنانے کی کوشش جو ہے وہ بعد میں کی جاتی ہے. تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے. لیکن رانا صاحب ایک مضبوط آدمی ہیں, انہوں نے مشرف کا وہ وقت بھی دیکھا ہوا ہے, اور مجھے یاد ہے ہم ہسپتال میں ان کو ملنے گئے تھے جب ان کو بہت مارا گیا تھا بری طرح سے. ان کو اٹھا کے لے گئے تھے اور ان کی تمام بھویں اور مونچھیں اور
سر کے بال مون دیے تھے. تو یہ وہ حالات سے گزر چکے ہیں. وہ ہم تو بھگت لیں گے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو کر رہے ہیں کل جب ان پر ٹائم آئے گا تو وہ بھگت پائیں گے. اچھا وہ تو عمران خان صاحب کا آج کا ساٹ ہے, وہ تو کہتے ہیں میں موت بھی برداشت کر سکتا ہوں اس لیے مجھے دھمکیاں نہ دیں. تھوڑی دیر پہلے میں نے سنوایا ہے, انہوں نے کہا یہ شہباز شریف کہتے ہیں عمران خان اتنا ظلم کرو جتنا خود برداشت کر سکو, تو میں تو موت بھی برداشت کر سکتا ہوں. اچھا دوسری بات آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہی تھی, یہ جیمز بانڈ کی طرح باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. جب آپ کو یاد ہے لاک ڈاؤن کی بات کر کے عمران خان صاحب گھر سے نہیں نکلے تھے, اور جو مشرف دور میں جو ہے وہ پھلان کے دیواریں جو ہے ننگے پاؤں بھاگنا. ٹھیک ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ریپرزینٹیٹو بھی ہم لے لیں, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے اپنا ایک موقف دیا, ان کا بھی آنا چاہیے, لیکن ان سے ابھی ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا. دوسری چیز آپ نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے, تو مجھے لگتا ہے میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے آئی اگری ود دا فیکٹ کہ فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ نہیں لیا گیا, بہت عجیب بات ہے. نہانگ صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ بھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہے تھے. دوسری بات آپ نے ویڈیو کے حوالے سے سوال پوچھا, دیٹ از آلسو ویری ویلڈ کوشچن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم عظمیٰ بخاری صاحب یہ تو آپ مانیں گی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا جو ماضی ہے وہ تھوڑا متنازع ہے, کانٹروورشل ہے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن بیک گراؤنڈ میں ہے, کلدن تنظیموں کے ساتھ تعلقات بیک گراؤنڈ میں. وین آئی تھنک آف یو, مجھے آپ کے بارے میں ایسی, آپ اگریسو ہیں, ٹیلی ویژن پر بہت بولتی ہیں اور بہت اسٹرانگلی کرٹیسائز کرتی ہیں دوسری سائڈ کو, لیکن آپ کے حوالے سے ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے میں یہ چیز نہیں کہہ سکتا. دیکھیں احتشام, آپ سے خود ہی اب دو مختلف باتیں کی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جن باتوں کی بات آپ ذکر کر رہے ہیں, ڈز اٹ مین کہ وہ منشیات فروشی سے جو ہے اٹیچڈ ہو سکتے ہیں؟ کلدن تنظیموں سے جہاں تک اس کی بات ہے, تو کلدن وہ جو ایک تصویر ہمیشہ بہت وقیر آتی ہے, انہی تنظیم والوں کے ساتھ جو ہے اسد عمر صاحب کی الیکشن سے پہلے کی تصویر میرے پاس موجود ہے, خورشید شاہ صاحب کی تصویر میرے پاس موجود ہے. کلدم تنظیموں کی اگر بات کریں تو یہ جو کشمیر کا پچھلا الیکشن ہوا تھا, اس میں جو پی ٹی آئی ہے اس نے اسی کلدم تنظیم کے ساتھ جو ہے الیکشن جو ہے مل کے لڑا تھا. یہ کیا بات ہے؟ لیکن ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن, ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے, میرے پاس وقت کم ہے, پھر میں نے باقی دونوں مہمانوں کے پاس جانا ہے. میں آپ کو ایک شارٹ سنوانا چاہتا ہوں. ریسنٹلی ابرار الحق صاحب نے ایک ٹیلی ویژن میں انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان کے جو سیاسی مخالف ہیں ان کے حلقے میں احسن اقبال صاحب, انہوں نے کہا کہ وہ بھی ڈرگ مافیا ہیں, اور وہ بڑا میں آپ کو شارٹ سنواتا ہوں, سن لیجئے ذرا کیا کہہ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مافیا ہے میرا مخالف, ایک ڈرگ مافیا ہے. نیب ان کے پیچھے چڑھی ہوئی ہے, انشاءاللہ جیل میں ہوں گے. اچھا وہ بھی جیل میں ہوں گے انشاءاللہ. میں چاندی کا ذکر کرتا ہوں, جس نے وہ گانا نہیں گایا تھا, جتنا عمران خان جتنا وہ میں نے لکھا تھا, اور وہ چاندی نے گایا تھا, نارووال کا سنگر. اور چاندی منشیات کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا, اور اس کی فیملی گالیاں دے رہی ہے ان کو. نارووال میں احسن اقبال اور اس کے کزن رانا منان کو جو ذمہ داران ہیں. جی آپ نے سنا کہ وہ انہوں نے کہا کہ گانا جس نے گایا تھا وہ جتنا بھی عمران خان جتنا, وہ منشیات کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا, اور اس کی فیملی گالیاں احسن اقبال صاحب کو دے رہی. جی دیکھیں, واقعی جو منشیات استعمال کرتے ہیں اور جن کی منشیات کی ہسٹری ہو, ان کی زندگیاں ظاہر اسٹیک پہ ہوتی ہیں, اور بہت سو کی زندگیاں اسٹیک پہ ہیں جو ابھی بھی منشیات استعمال کرتے ہیں. اب یہ پرابلم یہ ہے نا پی ٹی آئی کا, ان کا وہ یہ ہے کہ جو ہے نا سنجیاں ہو جن گلیاں وچ مل رہا یار پھر, یہ سارے بیچارے جو کبھی سوچ نہیں سکتے ہیں الیکشن جیتنا نون لیگ کے خلاف, ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ کسی طرح سے ہٹ جائیں. یہی وہی ابرار الحق ہے, اگر ذرا نکالیے نا ان کا شارٹ, کہ جب یہ جو ہے وہ ختم نبوت کا ذکر کر کے جب یہ مذہب کارڈ استعمال کر رہے تھے الیکشن کے اندر, اور کیا کیا زبان انہوں نے, ان کو چھوڑیے. احسن اقبال صاحب کے حوالے سے جو بات ہے, یہ غلط بات ہے. نہیں میں مجھے بات تو پوری کرنے دینا. وقت کا میں آپ نے ایک سوال کر لیا, مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے. میری گزارش یہ ہے کہ ابرار الحق صاحب کی خود کی بہت ہسٹری عجیب سی ہے. اب میرے ساتھ ان کے فیملی تعلقات ہیں, میں بہت احترام ان کا کرتی ہوں, لیکن ان کے بارے میں, ان کی فیملی کے بارے میں ایسی ایسی سٹوریاں ہیں نارووال کے اندر جو شاید میں نہ بتا سکوں. سو یہ سٹوریاں بنانا, جیسے میں نے کہا, اور یہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ اللہ کرے خواجہ آصف کہیں چلے جائیں, عثمان ڈار جیت جائے, اللہ کرے احسن اقبال کہیں سائڈ پہ ہو جائے, ابرار الحق کی باری آ جائے. ان بیچاروں کا تو یہ پرابلم ہے, یہ ہوگا نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نہ جیتے جا سکتے ہیں, نہ ایم این اے بنا جا سکتے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, تو پھر نہانگ صاحب سے اور بریگیڈیئر غزنفر صاحب سے کچھ اور سوال پوچھوں گا آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو رائٹ اینگل. بات ہو رہی تھی اس پریس کانفرنس کی جس میں شہریار افریدی صاحب بھی موجود تھے, اور جو ہیڈ کر ہیں میجر جنرل عارف ملک صاحب اے این ایف کو, وہ بھی موجود تھے. میجر جنرل صاحب نے جب بات کی اس پریس کانفرنس میں, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے سال $4 ارب کی منشیات پکڑی, اس سال جون تک ہم نے 100+ میٹرک ٹن منشیات پکڑی.
جس کی مالیت $2 ارب سے زیادہ ہے. ہم نے 1200 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا, ان کو عدالتوں میں پیش کیا, اور الحمدللہ ان میں سے 95% لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں. بریگیڈیئر غضنفر صاحب, آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ ریکارڈ تو بہت اچھا ہے, $2 ارب سے زیادہ کی منشیات پکڑی, اور پھر 95% وہ کہتے ہیں کنوکشن ریٹ ہے, یعنی کہ اتنا فل پروف کیس بنتا ہے اور پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے ان لوگوں کو. تو اب ایک یہ کیس آ گیا جس میں ایک سیاسی شخصیت ہے, سیاسی شخصیت بھی وہ جو کہ پنجاب کو ہیڈ کر رہی تھی اپنی جماعت میں, اور پھر ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے. تو اگر کل کو جا کے ثابت ہوتا ہے کہ ایف آئی آر درست نہیں تھی, تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاست سے زیادہ اے این ایف کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ بھی کوئی سوال آ سکتا ہے؟ 5% لوگ تو پھر بھی چھوٹے ہیں. جی, تو آپ سمجھتے ہیں 5 میں سے 5% تو چھوٹے ہیں, اور 5% چھوٹتے ہیں وہ جو کولیبوریٹرز ہوتے ہیں. جو کنوکٹ ہوتا ہے وہ عموماً کنوکٹ رہ جاتا ہے. اب سسٹم ہے, دیکھیے میں نے آپ سے کہا یہ کیس جو ہے ہم انٹرنلی تو لے لیں گے, پولیٹیکلی تو ہم کہہ دیں گے ٹوسٹڈ ہے, پولیٹیکلی ہم کہہ دیں گے پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے. پاکستان کے اندر سے 43 ملک ہیں جن کے ڈی ایل ایز بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو آپ ڈرگ لیزان آفسرز کہتے ہیں. آسٹریلیا سے لے کے امریکہ سے لے کے نیچے تک تمام جو ممالک ہیں ان سب کے یہاں پہ, اور دے مانیٹر کہ پاکستان کے اندر منشیات کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اے این ایف کا لنکیج جو ہے وہ ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی سے آتا ہے, اور دنیا کی جتنی بھی لیڈنگ ڈرگ ان کے ساتھ ان کا لنکیج ہے. تو 20 کلو 15 کلو 10 کلو ہیروئن کا نکلنا یہ فلیش پوائنٹ تو پھر جب اتنی بڑی دنیا میں اتنی بڑی برآمدگی ہوئی ہے, تو آپ کے خیال میں فزیکل ریمانڈ لے کے اس کے تانے بانے, ان کے اوپر تفتیش تحقیق, مزید لوگوں کو پکڑنا نہیں چاہیے؟ میں نے آپ سے کیا نا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تانوں بانے ان لوگوں کے, کیونکہ یہ اکیلے تو نہیں ہے نا, دیر مسٹ بی سم نیٹ ورک. اگر یہ صحیح ہے, دیکھیے میں اس کے صحیح یا غلط ہونے پہ بحث نہیں کر رہا کیونکہ عدالت میں جائے گا وہ لیکن اگر یہ صحیح ہے تو اس کا ایک پورا نیٹ ورک کام کر رہا ہوگا. صرف رانا ثناءاللہ صاحب گرفتار نہیں ہوئے ہوں گے, ان کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں جن کو اے این ایف نے اپنے پاس رکھا ہوگا, جن سے ریکوری ہوگی یا جن سے انویسٹیگیشن ان کو چاہیے. بٹ دیٹ از اگین این assumption. ہوں گے, آپ بھی کہہ رہے ہیں ہوں گے. اٹس ناٹ این assumption, اٹ از اے فیکٹ. I can perceive it. آپ کے علم میں ہے, میرے علم نے نہ بھی ہو, پرسپشن آپ نے خود کہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا, اس کے بغیر رانا صاحب گرفتار نہیں ہو سکتے. اور ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی جو لوگ گرفتار ہوئے جو پولیس کی یونیفارم میں یا لا انفورسنگ ایجنسی کی یونیفارم, بہت سے ایسے گرفتار ہوئے سمجھ جو فوج کے افسر کی یونیفارم میں گاڑی ڈرائیو کر کے یہاں سے کراچی جا رہے تھے اور ہیروئن پڑی تھی. سو بات کہنے کا میرا مطلب یہ کہ یہ اس کے ساتھ اگر وہ سیٹسفائیڈ ہے کہ جو نیٹ ورک انہوں نے پکڑا ہوا ہے اس نیٹ ورک کے لنکیجز وہ رانا صاحب سے کریٹ کر لیں گے اور اس کو عدالت میں جا کے پروف کر دیں گے, تو میرے خیال اس بیسس پہ انہوں نے ریمانڈ نہیں ہوگا. ٹیکنیکلی تو لینا چاہیے تاکہ آپ فردر, یہ تو آپ لوگ بحث کریں گے نا, وکلا بحث کریں گے. میں تو ایک لے مین کی حیثیت سے یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے پاس وہ تمام چیزیں شاید موجود ہوں گی اور وہ اس کو لنک کر سکتے ہوں گے رانا صاحب سے. تو انہوں نے ان لوگوں کو جن کو انہوں نے پہلے جیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل نیٹ ورک کا حصہ ہے, اگر یہ اس کا حصہ ہے تو ہو سکتا ہے باہر سے آپ کو کوئی لیڈ آئی ہو. جب ایفیڈرن والا معاملہ ہوا تھا حنیف عباسی کا, اس وقت کیا ہوا تھا, اس وقت آسٹریلیا نے آپ کو خط لکھا تھا یہاں پہ کہ جس طرح کی ڈرگز آ رہی ہیں جن کے اندر ایفیڈرین یوز ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر جب آپ نے انویسٹیگیٹ کیا اور اے این ایف نے کیا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ وہ چیز چلی گئی, کس طرح لائسنس ایشو ہوا تھا. تو یہ اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اس میں ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہہ سکتے ہیں, اس کو نون لیگ والوں کو کہنا چاہیے, کیونکہ اگر نہیں کہنا چاہیں گے تو آپ کو کوئی وہ مطلب ہے وے آؤٹ ملتا نہیں ہے. ان کو کہنا چاہیے, لیکن ہو سکتا ہے یو کین 1% پاسبلٹی میں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا, میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہاں پہ آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں, یو ڈو ناٹ نو, آپ کسی دوست کے ساتھ ہیں, وہ آدمی کسی چیز میں انوالو ہوتا ہے, آپ کو کل سے آگے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ اسے, تو انوسینٹلی بھی کوئی چیزیں, اب اس کا کیا ہوگا آگے چل کے کس طرح ہوگا یہ تو صحیح. مطلب کہ بریگیڈ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے یہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے یہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے یہ ہو, لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جی یہ منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ بیرونی طور پہ ان کے تعلقات, اندرونی بھی اور بیرونی طور پر ان کے تعلقات ہیں. اور پھر ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ میں آپ سے شیئر کروں, انہوں نے شروع میں یہ کہا جی کہ انہوں نے کہا اے این ایف کو سلام ہے ان کے نارمز کو کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو 3 دفعہ پہلے یہ ان کا پیچھا کر رہے تھے, لیکن ان کے ساتھ کیونکہ فیملی تھی, خواتین تھی, بچے تھی, تو انہوں نے اریسٹ نہیں کیا. اگر منشیات کی اتنی بڑی کھیپ جاری ہے, ایک چیز جی فرمائیے. بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں جہاں ہم نے اینٹی, مطلب آئی بین انوالوڈ ان دس, تو میں اپنی مثال آپ کو دے کے کہہ رہا ہوں, اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں لوگ انوالو لوگوں کو بھی اس لیے نہیں اریسٹ کیا کہ وہ کسی فیملی کے ساتھ یا قریب کچھ بچوں کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں. یہ میں اپنی ذات کی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں.
So this is not something which is very unprecedented. میرا خیال ہے اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہیے. ایز اے پاکستانی if you ask me بریگیڈیئر صاحب, میں اپنا دیکھیے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا حق رکھتا ہوں نا. ایز اے پاکستانی اگر اس طرح کی گنجائش آپ کو نہیں ملتی ہے, اگر کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں انوالو ہے اور اس کے ساتھ کوئی فیملی جا رہی ہے, آپ اس کو روک کے پکڑنے سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ آپ کے پاس اس کی کنفرم چیزیں ہوتی ہیں, قانون سے کوئی تعلق نہیں, یہ اس ایجنسی کی ورکنگ سے تعلق ہے. بعض دفعہ آپ کو یہ شیور ہوتا ہے کہ آج تھوڑی دیر پہلے جو ساہیوال والا واقعہ ہوا اس میں تو بچوں کے سامنے ان کے والدین, وہ تو پولیس نے کیا نا, غلط کیا, سی ٹی ڈی نے کیا نا, جس نے بھی کیا, کسی نے اس کو سپورٹ کیا. یہ کر رہے ہیں ہم, یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس پرٹیکولر کیس کے جو فیکٹ سرکمسٹانسز اب تک آپ کے سامنے لائے گئے ہیں اس سے ہمیں یہ بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ یہ ایک کنکوکٹڈ کیس ہے, قرین قیاس ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ کہہ رہے ہیں جی ان کے جب ان کو پکڑا گیا, یہ اتنی بڑی کنسائنمنٹ کے ہینڈلر ہیں. ظاہر ہے جب یہ ہینڈلر ہیں تو یہ اپنے گھر میں تو پیدا نہیں کر رہے تھے, یہ ہیروئن ان کے گھر میں تو نہیں بن رہی تھی کہ وہاں سے اٹھا کے یہ لے آئے ہیں اور یہاں پر کسی کو دینے کے لیے وہ کسی بندے نے ان تک پہنچائی ہوگی. اگر لا انفورسمنٹ ایجنسی کے کسی بندے کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ یہ بندہ منشیات کیری کر کے لے کے جا رہا ہے, اس کے ساتھ فیملی ہے, صرف اس بنیاد پہ اس کو چھوڑا جانا چاہیے؟ قطعاً نہیں چھوڑا جانا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹ پہ مبنی بات ہے اور اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوگی. اور ایک ایسے بندے کو آپ گرفتار کر رہے ہیں جس کے پاس سے 15 کلو ہیروئن مل رہی ہے, اس کو اگلے دن آپ کی جو پروسیکیوشن ہے وہ جا کے ایک دن کا بھی اس کا فزیکل ریمانڈ نہیں ڈیمانڈ کر رہی. کبھی ایسا آپ نے سنا ہے اپنی لائف میں؟ آپ کو 20-25 سال ویسے ہو گئے, ہم نے نہیں سنا کہ اتنا بڑا ہینڈلر آپ سے قابو آیا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اگلے دن جا کے جی اس کو خود جوڈیشل کر دیں. وہ ادارہ کس پریشر میں تھا؟ ادارے تو پریشر کے بغیر کام کرتے ہیں, ان کی تو ایک ورکنگ کا طریقہ ایس او پی ہوتی ہے, اس کو فالو کرتے ہیں. اور انہوں نے اگلے دن جا کے خبیصی سے کہہ دیا کہ جی آپ اس کو جوڈیشل کر دیں. ابھی رانا صاحب نے جس کو یہ دینی تھی, جن کے حوالے یہ کرنی تھی, جو رانا صاحب کی جو آپ کی ضمنی دیکھیں گے جب انہوں نے جو کچھ لکھی ہے وہ تو یہی ہے کہ رات کو گئے ہیں, ان کو بند کر دیا, اگلے دن نکال کے وہاں پر جا کے پیش کر دیا, اینڈ ہی ہیز بین سینٹ ٹو جوڈیشل لاک اپ. تو جن لوگوں کو یہ حوالے کرنی تھی, جن لوگوں سے انہوں نے لی ہے, جن کے آگے حوالے کرنی تھی, وہ کیسے ڈیٹیکٹ ہونا تھا؟ رانا صاحب نے انویسٹیگیشن کے ذریعے انٹروگیشن کرنے کے لیے جب ایک ادارہ تیار نہیں ہے اتنی بڑی کنسائنمنٹ پکڑنے کے بعد, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. نہنگ صاحب آپ کو بہت شکریہ, بریگیڈیئر غضنفر صاحب آپ کو بہت شکریہ, عثمان بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. بس میں اتنا کہوں گا کہ جہاں تک پالیٹکس کا تعلق ہے, سیاستدانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ٹسل چلتی ہے, بیان بازیاں ہوتی ہیں, سب کچھ چلتا ہے, پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے متنازع نہیں ہونا چاہیے. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ادارے متنازع ہوں اور جو بھی کارروائیاں ہیں وہ اس کے میرٹس کے مطابق آگے چلیں. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.